बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता। मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। जॉर्डन फौजी अड्डे पर हमले में कई अमरीकी सिपाही हलाक। IRGC ने किया दावा, पेंटागन ने कहा मरने वालों की तादाद नहीं छुपा रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में IRGC का ऑपरेशन नस्र 2। बहरीन में अमेज़न डाटा सेंटर तबाह, कुवैत में वाटर और पावर प्लांट्स को नुकसान। 7 जुलाई के बाद से ईरानी हमलों में 100 अमरीकी सिपाही जख्मी, पेंटागन ने किया इकरार। हुर्मुज में मजीद 2 टैंकर्स पर हमले। ईरान में अमरीकी फौज की कार्रवाइयां, तबरेज में धमाके, बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। साउथ लेबनान से इस्राएली सिपाहियों की वापसी, लेबनान की फौज पायलट जोन में तैनात। सदर जोसेफ ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी, फलस्तीनी जोड़ा 4 बच्चों के साथ शहीद। मगरबी किनारे में धावे, यहूदी आबादकारों के हमले। नीट पेपर लीक, एहतजाज का नया मोड़। पुलिस जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी का वजीर आजम की रिहाइश गाह के करीब धरना। मोदी और अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा। मरकजी वजीर जितेंद्र प्रसाद ने की राहुल गांधी से मुलाकात, धरना खत्म करने की ख्वाहिश। मोदी ने कहा पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हुकूमत ने बातचीत करते हुए वक्त जाया किया, नीयत ठीक नहीं। जंतर मंतर पर हामियों से अभिजीत दीपके का खिताब, पार्लियामेंट फिर मुलतवी। असद ओवैसी ने की दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन की मजम्मत, कहा हुकूमत का पैटर्न है, पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स IRGC ने कहा है कि उसकी हवाई फौज ने जॉर्डन के रगबान में अमरीकी फौज के अड्डे पर हमला करते हुए कई अमरीकी फौजियों को हलाक किया। IRGC ने कहा कि अमरीका के वजीर दिफा ने मरने वाले सिपाहियों को हीरो करार दिया, लेकिन उन्होंने मरने वालों की सही तादाद नहीं बताई। अमरीका ने जॉर्डन में एयरबेस पर ईरानी हमले में 2 सिपाहियों के मरने और 1 के लापता होने की तस्दीक की है। IRGC ने कहा कि दुनिया भर के आज़ादी पसंद जल्द अमरीकी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। IRGC ने कहा कि दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी मुल्क इन सिपाहियों को हीरो नहीं कह सकता जो अपने जदीद हथियारों से मासूम बच्चों को हलाक कर रहे हैं।
پینٹاگون نے یہ بات مانی کہ 7 جولائی کو ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 7 جولائی سے جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کئی امریکی فوجیوں اور F-15 جیٹس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC نے کہا کہ کل امریکی ریڈارز کے لیے کالی رات تھی۔ IRGC نے کویت میں 3 امریکی اڈوں پر حملوں اور انہیں نقصان پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے علاوہ کویت میں واٹر اور پاور پلانٹس میں حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے خلیجی ملکوں جیسے کویت، بحرین اور جارڈن میں حملے کیے۔ IRGC نے اعلان کیا کہ آپریشن نصر 2 اور آپریشن صاعقہ کے تحت خلیجی ملکوں میں حملے کیے گئے۔ IRGC نے کہا کہ خطے میں امریکی جارحیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ IRGC نے بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر کو تباہ کیا۔ بتایا گیا کہ سویلین مقامات کے خلاف امریکی جارحیت کا جواب دینے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے کل رات ایران کو نقصان پہنچاتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملہ کرنے کی اس کی صلاحیتوں کو کم کیا۔ امریکہ نے مسلسل 10ویں رات ایران میں حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی سپاہیوں کی ہلاکتوں کے لیے ایران کو سزا دی جائے گی۔ IRGC نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں پابندیوں کو نظر انداز کرنے والے 2 آئل ٹینکرز کو روکا گیا۔ کل رات کے امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز اور بحرین، کویت اور جارڈن میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹر، سمندری فوج کی صلاحیتوں، میزائلز اور ڈرون لانچ کرنے کے مقامات اور ایئر ڈیفنس کو نشانہ بنایا۔ تبریز شہر کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جہاں سرکاری میڈیا کے مطابق ایک شخص ہلاک ہوا۔ بندر عباس، بندر امام خمینی اور چابہار بندرگاہ پر حملے کی خبر ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ کمرشل جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ ایجنسی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد اس ٹینکر کا کرو ممبر جہاز کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ پیر سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 6 ٹینکرز اور جہازوں پر حملے ہوئے ہیں۔ جارڈن نے کہا کہ اس نے 5 ایرانی ڈرونز کو روکا۔ بحرین نے کہا کہ اس نے ایران کے ایئر نیویگیشن سسٹم پر ڈرون حملے کیے لیکن انہیں روکا گیا۔ IRGC نے جارڈن میں امریکی ریڈار اور F-15 کے علاوہ امریکی اڈوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ پینٹاگون نے ایران کے ان دعووں کو رد کر دیا کہ وہ مرنے والے سپاہیوں کی تعداد کو چھپا رہا ہے۔ پینٹاگون ترجمان نے اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کو بھی رد کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا تھا کہ پینٹاگون نے درجنوں امریکی سپاہیوں کے زخمی ہونے کی خبر کو چھپایا ہے۔ دوسری طرف نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ وہ اپنی رپورٹ پر قائم ہے۔ اخبار کی ترجمان نے کہا کہ ان کی نیوز رپورٹ کئی امریکی عہدیداروں سے ملنے والی معلومات پر مبنی ہے، جنہوں نے پہچان ظاہر نہ کرنے کی خواہش پر تفصیل بتائی۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے کہا تھا کہ ایران نے جارڈن میں امریکی فوج کے خلاف 3 الگ الگ حملے کرتے ہوئے ایرانی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپاہیوں کی ہلاکت کا جواب دینے کا اعلان کیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جب بھی ایران ایک امریکی فوجی کو ہلاک کرتا ہے، اسے کئی گنا زیادہ سپاہیوں سے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سعودی عرب کے خلاف یمن کے حوثیوں کی دھمکیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ایک دن پہلے یمن کے حوثیوں نے، جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے، ریڈ سی میں سعودی عرب کی ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ حال ہی میں سعودی عرب کی اتحادی فوج نے یمن کے ایک ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا۔ تب سے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان تناؤ بھڑک اٹھا ہے، جن کے درمیان 2014-15 سے جنگ لڑی گئی تھی۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن جارک نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسٹیفن جارک نے کہا کہ یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی نمائندے ہانس گرانبرگ بات چیت کے لیے مسقط پہنچے۔ اس سے پہلے انہوں نے ریاض میں سعودی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ UAE نے بحرین، کویت اور جارڈن میں ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ UAE کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امارات ان 3 ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے اور سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کے لیے ان کے تمام فیصلوں کی تائید کرتا ہے۔ اس دوران ایران امریکہ صلح کی کوششوں کے سلسلے میں ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی پاکستان پہنچے۔ وہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مصالحت کار کے طور پر ابھرا ہے۔
لبنان کے صدر جوزف عون امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ ساؤتھ لبنان سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور پائلٹ زون کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان کی حکومت وہاں سیکیورٹی کی واحد اتھارٹی بنے۔ اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان کے پائلٹ زون میں اسرائیلی سپاہی واپس ہو رہے ہیں اور وہاں لبنان کی فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ غازہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک فلسطینی جوڑا اپنے 4 بچوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا۔ مقامی سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ غازہ سٹی کے صبرا علاقے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,293 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں دھاووں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے حلہ بول دیا۔ اس کے علاوہ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں کئی جگہ فلسطینیوں پر حملے کیے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آخرکار نیٹ پیپر لیک مسئلے پر اپنی زبان کھولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی کہ کوئی بھی نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ مودی نے دہلی میں NDA ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ حکومت نے پیپر لیک کی خبریں سامنے آنے کے بعد فوری کارروائی کی اور 13 لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ایسے پیپر لیکس کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں سخت سزا دی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو اپوزیشن کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے نیٹ پیپر لیک مسئلے پر جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ مودی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے موقع پر NDA کے روایتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے NDA MPs سے خطاب میں مرکز ریاست تعاون پر زور دیا۔ کانگریس لیڈرز راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھرگے اور دوسروں نے دہلی میں لوک کلیان مارگ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے قریب احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نیٹ پیپر لیک اور امتحانی دھاندلیوں کے بارے میں سخت جواب دے۔ سینئر کانگریس لیڈرز KC وینوگوپال، پون کھیڑا بھی احتجاج میں شریک تھے۔ کیرلا کے چیف منسٹر VD ستیشن بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم سے جواب مانگنے کے لیے ان کی رہائش گاہ تک مارچ نکالا گیا۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت کیا گیا جب اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر گڑبڑ کی۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر وطن سے محبت کرنے والے تمام انڈینز سے کہا کہ وہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج میں شامل ہوں۔ ایک دن پہلے اسٹوڈنٹس پر کریک ڈاؤن کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اسٹوڈنٹس پر حملہ ہر انڈین فیملی پر حملہ ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سمجھتے ہیں کہ وہ جواب دیے بغیر رہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی کو اسٹوڈنٹس سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں اور امت شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت احتجاج کو دبا رہی ہے۔ دفتر وزیر اعظم سے متعلق مملکتی وزیر جتیندر پرساد نے احتجاج کے مقام پر راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے خواہش کی کہ وہ اپنا دھرنا ختم کر دیں۔ وزیر کے ساتھ ہوم سیکریٹری گووند موہن بھی تھے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے کئی سینئر کانگریس لیڈرز اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا، جن میں چرنجیت سنگھ چنی، کے سریش اور کنہیا کمار شامل ہیں۔ چنی نے اس موقع پر کہا کہ یہ BJP کی دہشت گردی ہے، یہ لوگ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ سریش نے کہا کہ پولیس ظالمانہ طریقے سے کارکنوں کو حراست میں لے رہی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی لیڈر ابھیجیت دپکے نے احتجاجیوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے پیچھے حکومت کی نیت پر سوال اٹھائے۔ دپکے نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے CJP کے ساتھ بات چیت کی، لیکن دوسری طرف اس نے احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ دپکے نے جنتر منتر پر حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جہاں نیٹ پیپر لیک مسئلے پر احتجاج کے 32 دن ہو گئے ہیں۔ اس دوران مرکزی حکومت نے دپکے کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پارلیمنٹ میں مسلسل دوسرے دن ہنگامہ ہوا اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان نے نیٹ پیپر لیک، رام مندر چندہ چوری اور دوسرے مسائل اٹھائے اور گڑبڑ کی۔ ایک دن پہلے بھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔
دہلی کی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا تاکہ احتجاجی کسانوں کو آنے سے روکا جا سکے۔ کسان تنظیموں نے کہا تھا کہ وہ انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل کے خلاف احتجاج کے لیے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کی کسان تنظیموں نے دہلی پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران ہریانہ کے وزیر زراعت شیام سنگھ رانا نے کسانوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم وصول کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کسانوں کی شرطوں پر غور کیا جائے گا۔ شیو سینا یو بی ٹی نے دہلی کے احتجاج کو انقلاب کی شروعات قرار دیا۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے دہلی کے جنتر منتر اور پارلیمنٹ کے دوران پولیس کارروائی اور کریک ڈاؤن کی مذمت کی۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ حکومت کا رویہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے اور ایک پیٹرن رہا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وکیلوں کے احتجاج، کسانوں کے احتجاج کے دوران بھی بد انتظامی رہی اور CAA کے خلاف احتجاج کے وقت بھی احتجاجیوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ اویسی نے کہا کہ اتنے ہفتوں سے نیٹ پیپر لیک پر احتجاج ہو رہا ہے، حکومت کو پہلے ہی بات چیت شروع کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے، کل جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے اس سرکار کا۔ جب لائرز کا پروٹیسٹ ہوا اسی طریقے سے مس مینجمنٹ کیا گیا، جب فارمرز کا پروٹیسٹ ہوا لال قلعے میں اس طرح سے مس مینجمنٹ کیا گیا۔ CAA کے پروٹیسٹ میں آپ لوگ بھول رہے ہیں، وہ اس ویژولز کو چلائیے جب جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں گھس کر لائبریری میں کینٹین میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا، ایک لڑکے کی آنکھ چلے گئی۔ اتنے ہفتوں سے چل رہا ہے، آپ بات چیت کل کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو پہلے سے بات چیت کرنا چاہیے تھا ان اسٹوڈنٹ سے، اور کمپلیٹ مس مینجمنٹ ہے۔ اور جو ویژول سامنے آئے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے، ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا اور تھوڑا بہت دماغ ہوگا تو وہ دیکھے گا ان ویژولز کو دیکھ کر کس طریقے سے مار پیٹ کی گئی، کس طریقے سے ان کو پریشان کیا گیا ہے۔ اور ابھی ہم جا کر ہمارے سانسد چندر شیکھر جو بیٹھے ہیں ان سے بھی مل کر آئے ہم۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اس دوران پارلیمنٹ کے احاطے میں نیٹ پیپر لیک کے بارے میں اسٹوڈنٹس کی تائید میں احتجاج کرنے والے بھیم پارٹی کے چیف چندر شیکھر آزاد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کی آواز اور اپوزیشن کی بات کو سنیں۔ نارتھ ایسٹ کی ریاست سکم میں چٹانیں کھسکنے اور سرنگ ڈھہ جانے سے 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ورکرز ہیں جو وہاں پر کام کر رہے تھے۔ چیف منسٹر پریم سنگھ تمانگ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر میں بھی بارش سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ الگ الگ حادثات میں اب تک 20 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ جارڈن فوجی اڈے پر حملے میں کئی امریکی سپاہی ہلاک۔ IRGC نے کیا دعویٰ، پینٹاگون نے کہا مرنے والوں کی تعداد نہیں چھپا رہے ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں IRGC کا آپریشن نصر 2، بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر تباہ، کویت میں واٹر اور پاور پلانٹس کو نقصان۔ 7 جولائی کے بعد سے ایرانی حملوں میں 100 امریکی سپاہی زخمی، پینٹاگون نے کیا اقرار۔ ہرمز میں مزید 2 ٹینکرز پر حملے۔
ایران میں امریکی فوج کی کارروائیاں، تبریز میں دھماکے، بندرگاہوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ساؤتھ لبنان سے اسرائیلی سپاہیوں کی واپسی، لبنان کی فوج پائلٹ زون میں تعینات، صدر جوزف اون ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، فلسطینی جوڑا 4 بچوں کے ساتھ شہید، مغربی کنارے میں دھاوے، یہودی آباد کاروں کے حملے۔ نیٹ پیپر لیک، احتجاج کا نیا موڑ، پولیس ظلم کے خلاف راہل گاندھی کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب دھرنا، مودی اور امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ۔ مرکزی وزیر جتیندر پرساد نے کی راہل گاندھی سے ملاقات، دھرنا ختم کرنے کی خواہش، مودی نے کہا پیپر لیک کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ حکومت نے بات چیت کرتے ہوئے وقت ضائع کیا، نیت ٹھیک نہیں، جنتر منتر پر حامیوں سے ابھیجیت دپکے کا خطاب، پارلیمنٹ پھر ملتوی۔ اسد اویسی نے کی دہلی پولیس کریک ڈاؤن کی مذمت، کہا حکومت کا پیٹرن ہے، پہلے ہی بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔